बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 सितंबर जुमे का दिन, अल्लाह पाकिस्तान पर जुमा मुबारक करे। खान फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च का ऐलान और असम्बलियों से इस्तीफे का मामला क़यादत समेत ये मैं आपके सामने रखता हूँ। आज अमेरिका में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा कांग्रेस का बिल ओवरसीज़ अमरीकियों ने हकीकी मानों में इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ कोहराम मचा दिया। जर्नलों पर पाबंदी और शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों की अमरीका आमद बहुत बड़ा मामला। कतरी वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ के मुलाकात के बाद अब जवाबी कार्रवाई की बजाय अमरीका के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। और आज नेपाल में भी जेन जी ने 12 बजे तक अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब करने की वार्निंग दी है। अगला हदफ सदर और उसकी बीवी हैं। बाकायदा मुज़ाकरात में आर्मी चीफ को कहा है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ईमान मज़ारी को बेटी बना लिया। तफसील उसकी भी बताता हूँ। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब। 1 महीने में दूसरा आईजी तैनात, अफसरान का बलोचिस्तान जाने से इनकार। और डोनाल्ड ट्रंप ब्राज़ील में आज अपने सदर दोस्त को नहीं बचा सका। 27 साल की सज़ा। साथ कौन कौन लोग हैं इसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन अमेरिका में एक दफ़ा फिर ये जो मामला शुरू हुआ है, पहले तो आसिफ जरदारी 10 दिन के लिए चीन के दौरे पर अपने बिलावल के साथ जा रहा है, वो वहाँ अपनी अहमियत का सबूत देने की। लेकिन शहबाज शरीफ का जो अमेरिका का दौरा है और उसके साथ फिर आर्मी चीफ के दौरे की भी खबरें आ रही हैं। ये दोनों दौरे इकट्ठे भी नहीं, आगे पीछे भी हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका में जो मैदान सजने जा रहा है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ताबड़तोड़ हमले अब फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम जो कांग्रेस में बिल आया, वो मैंने कल आपको बताया था, आज पेश हो गया। अब इस कांग्रेस में जो रिपब्लिकन है, मिशिगन के कांग्रेस में, उन्होंने मुतारफ़ करवाया। ये हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जनूबी और सेंट्रल एशिया के कमेटी के चेयरमैन, याद रखें। इसलिए ये बिल बराह रास्त पाकिस्तान के हवाले से अहम है। इसमें आम इंतखाबात, आज़ादी इज़हार राय, मीडिया पर पाबंदी, इलेक्शन की 2 नंबरियाँ, धांधलियाँ। और याद रखें पिछले साल जो आपको करारदाद HC 901 नजर आई थी, 368 अरकान ने भारी अक्सरियत से मंजूर की थी, ये उसी का तसलसल है। इस बिल में बाकायदा अमरीकी कांग्रेस ने पॉलिसी बयान दिया कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, इंतखाबात हैं, वो मुनसिफाना नहीं, पाकिस्तान इसकी अमरीका इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर और वज़ीर ख़ारजा को बाकायदा हुक्म दिया गया कि इंसानी हकूक़ अवामी नुमाइंदों को जो देने के लिए उसमें अपना किरदार अदा करें। पाबंद किया जा रहा है सदर को कि वो कांग्रेस को रिपोर्ट करे, बताए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के साबका या मौजूदा सिक्योरिटी अफसरान जो हुकूमत में मौजूद हैं, ये बराह रास्त इंसानी हकूक़ की इन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने निशानदेही की है और इसमें ज़ाहिर है वो ग्लोबल मैग्निस्की जो इनका ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, उसके तहत जो पाबंदियों के शिकार लोग, क्योंकि इस रिपोर्ट में इन्होंने जिम्मेदार वो ठहराए हैं 15 नुकाती बिल। पिछले 3 साल की आप करारदाद पढ़े, लेकिन ये बिल बहुत बड़ा बिल है। कांग्रेस की तहकीकात इस पर हुई है बाकायदा। उसके बाद चार्टर के इसके पाकिस्तान के जो दस्तखत हैं, आपको पता है उसमें मामला बिल्कुल वही परवेज़ मुशर्रफ वाला है जो 2008 में उसे इक़्तिदार से निकाला गया था। उसमें आपको याद होगा अमेरिका की मुदाखलत थी, यही ग्राउंड बना था। और उसमें पाकिस्तान के हालात को बाकायदा महकमा ख़ारजा को पाबंद किया कि रिपोर्ट पेश करें कि हो क्या, ये नहीं कि छोड़ दिया जाए। फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो शहरियों पर मुकदमात बने हैं, जो पीका कानून बना है, 26वीं आइनी तरमीम सबसे बड़ी, जो अदालतों में मुकम्मल कंट्रोल करके जो आपको केसेस नज़र आ रहे हैं जबरी गुमशुदगियों के, और सबसे बढ़कर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत। और इसमें जो अहम तरीन पॉइंट है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला, क्योंकि ये 2 साल की मुद्दत तोसी 26वीं तरमीम में आई। ये बाकायदा पॉलिसी बयान में आपको बता रहा हूँ कि वो इसे मंजूर नहीं कर रहे। और इसके 180 दिन उन्होंने अमरीकी सदर को, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट है तमाम अफसरान के नाम, और उसका नतीजा वीज़ा पाबंदी, असासे मुंजमद, ज़ाती पाबंदियाँ, ये ज़ाहिर है उन लोगों को छोड़ के जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस्तिस्ना में होते हैं। बाकी इस बिल की बाकायदा तौर पर अमरीका की तरफ से इमदाद रोकना, जर्नलों की ज़ाती पाबंदियों के साथ ये जोड़ा गया है। और ये बिल इस वक्त इसलिए ख़तरनाक मामला है कि अब शहबाज शरीफ अमेरिका इसीलिए जा रहा है इस दौरे पर कि वहाँ, और आर्मी चीफ की आमद भी ज़ाहिर है उसका सिलसिला, ये अलग अलग लॉबिंग है। ये सितंबर अक्टूबर इसीलिए सितंबर महीने हैं कि वो आप इनकी कोशिश है इस दबाव को रोकें। अपनी कोशिश एक तरफ पाकिस्तानी कोशिश करें, एक तरफ ये कोशिश करें, होगा क्या ये अल्लाह को पता है। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से ये बिल आया है वहाँ अमेरिका में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इसीलिए ये बहुत अहम है और इसके पास होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। पहले जो बिल था 368 अरकान का, वो भी इसलिए मंजूर हुआ, सिर्फ 7 लोगों ने मुखालफत की थी क्योंकि उसमें इंसानी हकूक़, जमहूरियत का मामला था। इसकी कोई मुखालफत कर नहीं सकता। अब इसमें फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, इंसाफ की कमेटी है, और इनकी जो सिफारिशात हो उस पर ज़ाहिर है फिर हाउस में वोटिंग है, सदर के पास जाता है, वो दस्तखत करता है सेनेट के बाद। ये बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह इक़्तिदार से निकाला गया अमरीका की मदद से,
یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ روکنا، ان کو اقتدار سے نکالنا، یہ وہی معاملہ ہے. اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت شدید دباؤ ہے کہ عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. اس میں امریکہ اور یورپی یونین جو ہے وہ انتخابات جو آئندہ کروائیں گے اس پہ بھی نظر رکھیں گے. فوج کی مداخلت کو کم کرنا، اور یہ بڑے 2 اہم مہینے ہیں. دیکھیں اب اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے. کانگریس کے اجلاس میں بہرحال یہ پیش ہوا ہے، اور خارجہ کی کمیٹی، عدلیہ کی کمیٹی اب اس پہ کیا کرتے ہیں. لابنگ دونوں طرف سے ہوگی. دیکھتے ہیں اب لاکھوں ڈالر چلیں گے کس طرح. لیکن یہ بہت بڑی کاوش تھی، اسے جتنا سراہا جائے کم ہے. اب اس میں ایک بڑی اہم چیز دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو امریکہ میں پاکستانی اوورسیز جان مارتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، سینیٹر سے کانگریس مین سے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. مجھے اس میں جو چیز پسند نہیں ہے وہ کریڈٹ کا معاملہ ہے. بلا شبہ دیکھیں جو کاوش کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ سب لوگ اس وقت پاکستان کے لیے، خان کے لیے، جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی سے برطانیہ میں بھی ایسے ہی معاملات ہیں. وہاں کوئی بڑی کاوش اسی لیے آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. یہ 3 سال ہو گئے صرف آپسی اختلافات کی وجہ سے. ٹانگیں کھینچنا، کریڈٹ میں نے کروایا، اس نے نہیں کروایا، اس نے، ان کے ذاتی جھگڑے، پسند ناپسند، سکور سیٹل کرنا. اگر یہ تمام لوگ باخدا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تو یہ معاملہ بہت عرصہ پہلے بہتر ہو جاتا. لیکن یہ ٹانگیں کھینچنا کہ اس پارٹی نے منظور کروایا تو دوسری نہیں مانتی، دوسری کروائے تو تیسری نہیں مانتی. جس طرح پاکستان میں آپ کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ والے حالات نظر آتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہیں، راتوں راتوں کو جا کے کر رہے ہیں. خدا رہا یہ اپنا سکور بعد میں سیٹل کریں. یہ ذاتی اختلافات تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، دل و جان سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈالتا ہے. برطانیہ میں بھی لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہاں بھی یہ تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائیں، ایک دوسرے کا بازو بنے. یہ گروپ بندیاں آپ کے پاس بڑا وقت پڑا ہے. یہ معاملات دیکھیں پاکستان کس حالات میں پہنچ چکا ہے. بہرحال نیپال کی خبر بھی آپ کو دوں. آرمی چیف کے مذاکرات ہوئے، اس میں جنریشن زی نے صاف صاف کہہ دیا کہ 12 بجے تک رات یہ نگران حکومت بنائے ورنہ صدارتی محل پہ حملہ ہوگا، اور اس میں صدر مارا بھی جا سکتے ہیں. نوجوانوں نے صاف صاف کہا ہے. وہاں آرمی چیف اپنی کٹ پتلی حکومت لانا چاہتا ہے، نوجوان نہیں مان رہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں جو شعور کا سلسلہ، سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اب وہ تمام باریک وارداتیں عوام جانتی ہے، چاہے دنیا کے جس ملک میں ہوں. اقتدار کی لالچ میں تو دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کمپرومائز، لالچی رہنما موجود ہے. ابھی پاکستان میں سچویشن، ابھی بیرسٹر اعتزاز احسن کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے نام لیے جا رہے ہیں. باقی سب سے بڑھ کر جو سوشل میڈیا پر جو لہر شروع ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے. جس زندگی ہم بات کرتے ہیں خطرے کی، اس کی وجہ کہا جا رہا ہے پارٹی کی عادت ہے. اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا اس وقت وہ موازنہ کیا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خان فی الفور پارٹی کی عادت کو ہٹائے. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں، سینٹ سے استعفے لیں، اور پھر لانگ مارچ. اور یہ لانگ مارچ ہوگا، لازمی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تحریک انصاف کو مکمل طور پر کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں ڈسمنٹل کریں، فی الفور دوسری نئی جماعت کھڑی کریں، اس پلیٹ فارم پر سیاسی جدوجہد کریں، نیپال کے انقلاب کی طرح پارٹی کی عادت کو سائڈ پہ کریں. یہ تو کوئی فائدہ نہیں دے رہے خان کو یا پاکستان کو. یہ عمران خان اور عوام کے درمیان جو اٹوٹ انگ رشتہ ہے، آپ کو پتہ جس کے درمیان اب کوئی نہیں آ سکتا، چاہے وہ پارٹی رہنما ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، نون لیگ ہو، یا خاندان کے لوگ ہوں. یہ رشتہ خان کا اور عوام کا براہ راست ہے. اب یہ کسی اور کا نہیں بن سکتا. تحریک انصاف کی قیادت بلا شبہ کمپرومائزڈ ہے، ڈرے ہوئے ہیں، لالچ میں، یہ سب جانتے ہیں. اب عمران خان کی رہائی پر ان کی کوئی احتجاجی کاوش کا اب یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ان حالات میں. تو اس کمپرومائزڈ قیادت کو مجبوراً ہٹانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو معاملات ہیں وہاں دیکھیں حکومت نے اپنی 2/3 اکثریت بنا لی ہے. وہ آئینی ترامیم پہلے بھی کروا چکے ہیں، آگے بھی کروائیں گے. پارلیمنٹ کے اندر ان کا تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کا کردار ہو. اب یہ ساری تفصیلات دیکھیں عمران خان کے پاس پہنچنا کہ ان کی تو ٹویٹ کا بیانیے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے پارٹی رہنما. بڑے نام ہیں جنہوں نے کبھی ٹویٹس ہی نہیں کی عمران خان کی. تو جس طرح عمران خان نے سلمان احمد کو، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا، اسی طرح ان لوگوں بھی فارغ کریں. اب بشرا بی بی اور بہنوں کا جس طرح خان نے کہہ دیا کہ یہ براہ راست پارٹی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست میں، اسی طرح اب ان لوگوں کو بھی پارٹی سے سائڈ پہ کریں اور جو نئے لوگ ہیں انہیں موقع دے دیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں. اب یہ ذمہ داری علیمہ خان کی ہے کہ وہ عمران خان تک یہ پیغام پہنچاتی ہیں. ہو سکتا ہے میرا یہ ولاگ بھی ان تک پہنچے، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ خان تک یہ عوام کا مطالبہ پہنچائیں. اس کے ساتھ دوسرا معاملہ قطر کا بھی چل رہا ہے. یہ قطر پر حملے کو اسلامی حملہ قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ریال اور ڈالر ہے. حالانکہ غزہ پہ یہ حملہ نظر نہیں آئے گا. 58 ممالک جو ہندوستان نے جب حملہ کیا اس وقت ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ خطرہ اسلام کو ہے. ہندوستان نے پاکستان کے خلاف بلکہ جو جنگ مسلط کی اس میں امداد اسرائیل کو پہنچتی رہی اور یہ سہولت کاری کرتے رہے. ایران پہ جو حملے ہوئے آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، ان کی فضائی حدود سے میزائل اڑ کے آتے رہے. تو قطر نے تو باقاعدہ طور پر پاکستان ہندوستان کے معاملے پر کہا تھا کہ یہ ایک اور غزہ بن جائیں گے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے ہم لڑائی میں نہیں آئیں گے. اور اس وقت آرمی چیف کا بھی یہ بیان آیا تھا، پتہ نہیں اب وہ سچ ہے کہ نہیں، کہ ہماری ضرورت پڑی تو ہم نہیں آئیں گے. شاید انہوں نے کہا جب تک ڈالر نہیں ہوں گے.
اب عالم اسلام کی جہاں تک بات ہے، لوگ سعودی عرب کے مقدس مقامات کی وجہ سے پوری دنیا کھڑی ہے، باقی مسلمان کسی ملک کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ کو اکثر نظر بھی آتا ہے۔ اور کل ایک خبر یہ سعودی دفاعی نظام کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی میزائل ناکارہ کیا گیا، لیکن وہ میرے خیال میں تصدیق نہیں ہو سکی، وہ درست نہیں ہو سکتی میرے خیال میں۔ فلسطین کے معاملے پر دیکھیں جس طرح یہ دلچسپی نہیں دکھاتے عالم اسلام میں، تو دنیا بھی ان کے معاملات پہ دلچسپی نہیں دکھاتی۔ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیشی 15 ممالک صرف شامل تھے، اور اسرائیل کا نام مذمت کسی نے نہیں کی قطر پہ حملے کی، تو ظاہر ہے اب گھر ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچ چکی ہے، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے حالات کیا ہیں۔ یہاں تو ایبٹ آباد کا آپریشن دن دیہڑے سب کے سامنے ہوا، اگلے دن صدر نے تاریخ میں اتنا بڑا کالم لکھ دیا، زرداری نے 700 سے زیادہ ڈرون حملے ہو چکے ہیں، نہیں رکوا سکے کبھی۔ نیٹو کی سپلائی لائن بھی عمران خان نے بند کروائی تھی، یہ تو آج تک ہندوستان سے پانی نہیں کھلوا سکے یا بند کروا سکے۔ تو حالات ہمارے تو اپنے اس وقت یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے وہ صوبے میں اب پاکستان کی کوئی رٹ ختم ہو چکی ہے مکمل، وہاں تو 33 دن کے بعد اب دوسرا آئی جی لگا ہے، اور اس میں بھی ڈائریکٹ گریڈ 21 کے افسران کو تعینات کیا جاتا ہے، اس سے نیچے افسر کو جانے پہ تیار نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ یہاں ڈاکٹر عثمان کو جو آئی جی لگایا گیا، کیونکہ ظلم و ستم کی بربریت میں وہ اس حکومت کا سب سے بڑا ساتھی، ضلع شاہ سے لے کے تحریک انصاف کی خواتین تک گھروں میں جو پنجاب میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہے یہ شخص، اسے نہیں ہٹایا جاتا، اس کی وجہ ان کا ورنہ 3 سال ہو گئے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں دیکھیں پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے یہ قطر کے لیے۔ ابھی راحیل شریف بھی ویسے اسلامی ممالک کا کمانڈر ان چیف ہے، وہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سعودی عرب میں پہنچ گئے تھے، کتنے تیر مار لیے انہوں نے، جو یہ باقی یہ کچھ کر لیں گے۔ عرب ممالک جانتے ہیں، یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلط لوگ ہیں یہ بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ڈالروں ریالوں کے چکر میں صرف۔ اب تو وہ ڈالر ریال بھی نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب آیا ہے، اور بلاول آج کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں حکومت نے مدد کیوں نہیں مانگی۔ کیوں حکومت کو نہیں پتا وہ مدد مانگے اگلے دیتے نہیں؟ میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں۔ سعودی عرب کی امبیسڈر آج نواف بن سعید المالکی ہیں، انہوں نے ایک سیلاب کے لیے امداد کی، بہت بڑی امداد۔ کیا امداد تھی؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو 5000 لیٹر پیٹرول، 5000 لیٹر پیٹرول، لیکن تصویریں ٹکا کے بنائی کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو صدقے کی کھجوریں نہیں چھوڑتے تھے، آب زمزم کا پانی عوام کے لیے دیا، وہ نہیں چھوڑتے تھے، مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، ان کے گھروں سے نکلتے تھے وزراء کے۔ تو اس لیے کوئی امداد دینے پر تیار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ صرف ایک ہی حل ہے، کرائے کی فوج کے لیے بنے گئی بندوقیں بنے اربوں ڈالرز کے لیے، اور یہ مانگتے ہیں اربوں ڈالرز کی قیمت، کوئی اربوں ڈالرز کی جانوں کی کہاں دیتا ہے۔ اسلامی ممالک تو دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی طرف، جس طرح پاکستان میں سارے لوگ جمہوریت کی واپسی کے لیے ادھر دیکھتے ہیں۔ قطر کا وزیر صدر بھی ادھر جا رہا ہے وہ ٹرمپ سے ملنے کے لیے کہ وہاں سیکیورٹی کی مزید ضمانت، لیکن اب امریکہ پہ بھی اعتماد کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ شکایت ضرور لگائیں گے اسرائیل کی، وہ بھی آگے سے ہلکی پھلکی آپ کو پتہ ڈانٹ ٹپٹ کر دیں گے، معاملات ادھر ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹرمپ کے حالات تو دیکھیں، فلسطین یوکرین کی جنگ وہ نہیں بند کروا سکا، اس کی بات یوکرین کے صدر نے بھی نہیں مانی اور پیوٹن نے بھی نہیں مانی۔ ابھی عمران خان جیسا کیس جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا حامی، آپ دیکھیں بولانوروس بوسل، ایک تو اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، برازیلین جو پریزیڈنٹ، یہ سینئر افسران، 2 وزرائے دفاع اور ایک خفیہ ایجنسی کے، ان سب لوگوں کو 27 سال کی سزا عدالتوں میں سنائی گئی ہے۔ اب ریاست میں انہوں نے کہا جی جب بغاوت کی ہے برازیلین صدر نے، سابق صدر نے، اور پاکستان میں تو وکلاء عمران خان کی لڑائی 26ویں ترمیم سے پہلے عدالتوں میں لڑ کے جیت چکے ہیں۔ سائفر، توشہ خانہ سمیت سلمان صفدر نے کہا 299 کیس ہم جیت چکے ہیں، سوائے القادر کے جو 3 منٹ کا کیس ہے وہ لگاتے نہیں جب تک توشہ خانہ میں سزا نہیں دیں گے۔ توشہ خانہ کا ٹرائل آپ کو پتہ ہے، اس کو روکنے کی درخواست بھی آ چکی ہے، اور اس کی القادر کی جلد لگانے کی بھی اپیل دائر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو کھیل 3 سال سے جاری ہے، یہ برازیل میں بوسنارو، اس کا نام یاد ہے، اقتدار چھوڑنے سے انکار کر رہا تھا بائیڈن کے لیے، اس نے چیلنج کیا تھا الیکشن کو بھی وہاں، اور اب لیکن اس کو سزا 27 سال کی سنائی۔ اب دیکھتے ہیں کتنا سٹینڈ لیتے ہیں پاکستانی عدالتوں میں۔ تو دیکھیں ایمان مزاری اور ابھی ڈوگر فرعون ڈوگر سرفراز ڈوگر کا جو معاملہ ہوا، اس کا سافٹ ویئر عوام نے اپڈیٹ کیا، ایمان مزاری کو اور بیٹی قرار دے رہا، کہہ رہا میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور چیف جسٹس بھی ہوں، تو آپ میرے فیصلوں سے بے شک اختلاف کریں، میری ذات پہ بات نہ کریں۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پکڑ لوں گا، میں نے یہ کہا جی کہ توہین عدالت لگاؤں گا آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ توہین عدالت تو آج کل وہ سلامی ہے، لگائے تو صحیح، وہ بندہ ہیرو بن جاتا ہے، کہتا ہے بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ میں تو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، لیکن بچی سمجھ نہیں رہی، بار بار کہہ رہی تھی بنیادی حقوق ہے، تو کیا ہم ججز کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دباؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے اہل خانہ، ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار یہ دیکھتے سنتے ہیں، ان کے بھی دوست موجود ہیں، انہیں کال کر کے بتاتے ہیں، وہ دیکھو وہ سبھی کا اعظمی کیا کہہ رہا ہے، وہ دیکھو عمران ریاض، صابر شاہ کے صدیق جان، متی اللہ جان تمہیں ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں۔ اب اس لفظ سے شدید نفرت ہے، 15ویں نمبر کے بھائی تم جج ہو، ڈکٹیٹر کی طرح ہی تو ہوگا معاملہ، اٹھا کے لگایا گیا۔
پھر یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر یہ خبریں، ان کے تعلقاتی لوگ پھر ہمیں بھی پیغام کر کے بتاتے ہیں کہ جج صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں. بہرحال ایمان مزاری نے معافی تسلیم نہیں کی. انہوں نے کہا جی جج نے بدتمیزی کی، مجھے میرے کام کی جگہ پہ ہراساں کیا، عدالت میں دھمکی دی، نہ تو میں اس کی بیٹی ہوں نہ میں بچی ہوں، یہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. اور یہ باتیں بھی ساری خواتین کے خلاف کر رہا تھا. اب یہ 2 نمبر طریقوں سے بننے والے جج دیکھیں، اگر اب بن بھی جائیں نا تو اپنے عہدے اور حلب پہ کام کرے تو پاکستانیوں کی کچھ زندگی آسان ہو جائے، کچھ تھوڑی سی. اس عدلیہ نے ایسے تباہ و برباد کیا کہ وہ محسن اختر کیانی کی عدالت میں اوورسیز پاکستانیوں کا کیس کیا تو محسن اختر کیانی نے کہا اب تو ہم جج اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکتے، آپ جج خادم حسین سومرو کی عدالت میں جائیں. یہ ہم نے الگ کر دیا معاملہ. اب اندازہ کریں کہ ججز مکمل طور پر، اس سے پہلے علیمہ خان نے آپ نے ججز کی حالت بتائی ہے، میں بھی بارہا بتا چکا ہوں، جو نہیں مانتا اس کو دباؤ ڈال کے جو مان جائے وہ ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں. مطلب اتنے برے حالات اوپر سے نیچے تک ہوئے ہیں. اور جس ملک میں بخدا عدالتیں تباہ ہو جائیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے کبھی زندگی میں. یہ چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ پورا تباہ و برباد ہوگا. اس نے کہا تھا عدالتیں اگر آزاد ہوئیں تو برطانیہ دوبارہ کھڑا. آج دیکھ لیں برطانیہ دنیا کی عظیم قوت بن چکا ہے، صرف عدالتیں آزاد ہیں. آپ اور میں چلے جائیں منہ اٹھا کے ہمارا کیس وہ سنیں گے، میرٹ پہ سنیں گے، کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی. یہاں جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوتی پاکستان میں، اور یہی خان کی سب سے بڑی جدوجہد ہے، اور عدلیہ سب سے بڑی بیماری ہے پاکستان کی. یقین کریں یہ ٹھیک ہو جائے تو 90% مسائل خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور بھی بہت ساری خبریں ہیں لیکن وقت کم ہے. میں نے آج جانا بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل سے مزید اپڈیٹس آئیں گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.